वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही है सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो कि मार्च में होने हैं। इससे कबल ब्रेक से पहले जो बात का गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, नेहा हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन अभी नहीं है वो। उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरमायाकारों की जमात है और सरमायादार जो है वो लोग जमात में शामिल करते हैं ताकि मज़ीद सरमाया बनाया जा सके। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वोट बेचने के आदी हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, तो ये आइंदा आने वाले दिनों में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें करेंगे। उज़मा साहिबा, आपकी जानिब आ जाता हूँ। इन तमाम तर बातों का मैं चाहूँगा कि आप जवाब दीजिए। देखिए, रेहान हाशमी वही आपको बात करेंगे ना जो उन्होंने अपनी पार्टी में जो देखी है, और वही उनको समझ भी आती है। उनको ये नहीं पता कि जो पीटीआई है ये ज्यादा नजरियाती जो हमारे कारकुन है उनको टिकट दे रही है। अब सैफ नियाज़ी कहाँ से आपको सरमायादार नजर आ रहे हैं, आप मुझे जरा ये बता दें। और हमारे जो एग्जिस्टिंग एक सेनेटर हैं फैसल जावेद, वो कहाँ से आपको सरमायादार नजर आ रहे हैं? आप मुझे बता दें कि किधर है वो सरमायादार जिनकी ये बातें करते हैं। डॉक्टर ज़रका आपको सरमायादार नजर आ रही हैं, ऑन अब्बास आपको सरमायादार नजर आ रहा है। ये बस फौजिया अरशद इतनी पुरानी कारकुन हमारी पीटीआई की, तो असल में बात वही है उस्मा साहबा, वीडियो के हवाले से बात कर रहे थे। जो वीडियो मंजर आम पर आई है उसके अंदर जो है परवेज खटक को जो है उन्होंने कार्रवाई शुरू करने से पहले ही बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ही। यहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला जुड़ा था। आपको पता है कि पीटीआई एक वाहिद पार्टी है जिसने अपने 20 एमपीएस को निकाला था करप्शन के चार्जेस पे, और अभी भी जब ये वीडियो आई है तो जो हमारे वजीर कानून है उनको फारिग कर दिया गया है। तो उसके साथ ही एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जिसमें सारी अब इंक्वायरी होगी। अब इंक्वायरी में जो कुछ भी सामने आएगा, और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इसके पास बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आईबी है, एफआईए है, आईएसआई है, और उनकी मुआवनत भी प्राइम मिनिस्टर को हासिल है। तो उनको जो भी उसका अंदरूनी कहानी है वो खुल के सामने कमेटी में आ जाएगी। किसी चीज को हम ना छुपाना चाहते हैं, ना हम किसी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। ठीक है। कारी उस्मान साहब, आपको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। कारी उस्मान साहब, आप JUF की रहनुमाई भी करते हैं और मेन स्ट्रीम पर भी आप ही हैं, ठीक है। इस वक्त अगर देख लिया जाए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसके सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, कहा यह जा रहा था कि तमाम जमातें जो हैं मुश्तरका लाएअमल अपनाएंगी और इलेक्शन में जहां से जो भी जिस सीट से खड़ा होगा आइंदा आने वाले दिनों में उसके ऑपोजिट दूसरी जमात जो है अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी। लेकिन अगर ये सेनेट इलेक्शन को हम देख रहे हैं तो इसमें ऐसा लग रहा है कि हर जमात अपनी अपनी कैंपेनिंग खुद से कर रही है। इट्स मीन दैट कि कहीं PDM के अंदर कहीं ना कहीं टूट फूट है कि या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर उस तरह से एतमाद नहीं कर पा रही हैं जो दूसरी दीगर जमातें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके शुक्रिया के साथ ये भी अर्ज करूं कि ये जो आप हजरात हमेशा तमाम चैनल वाले JUIF कहते हैं, अब हमें नहीं मालूम कि हम तो रजिस्टर्ड हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नाम से, और आप हमें JUIF बार बार कह रहे हैं। तो ये हमारे उन बागियों को भी इस बात की तक़वियत मिलती है कि ये तो F है। बहरहाल देखें जी, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, PDM ने जो भी फैसले किए हैं वो मुत्तफ़िक़ा किए हैं। पॉलिसी अगर तब्दील की है तो भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर तब्दील की है। अभी इलेक्शन का मसला है सेनेट इलेक्शन में, तो इसमें भी जाहिर है कि इब्तिदाई तौर पे तो तमाम जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार सामने किए हैं और खड़े भी करने होते हैं। फिर उसमें जान पड़ताल का वक्त भी है, उसके बाद वापसी का वक्त भी है। तो चूंकि जो इलेक्शन कमीशन ने जिस अंदाज में फौरन ऐलान करके और कोई वक्त उसमें छोड़ा ही नहीं कि उससे पहले तरीक़ाकार तय किए जा सके, तो जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार जरूर मैदान में उतारे हैं। लेकिन वो जो एक बात तय है कि हम एक दूसरे के साथ, अब जाहिर है कि सेनेट के इलेक्शन में आप जानते हैं कि यहाँ ऐसा ये इलेक्शन वो नहीं है जो आम इंतखाबात में एक हल्के में उम्मीदवार को उतारा जाता है। इसमें तो बाकायदे पॉइंट्स होते हैं, बाकी बहुत सारे इसका तरीक़ाकार बिल्कुल ही अलग थलग है।
تو وہ وقت ابھی آنے والا ہے. وہ ابھی صرف امیدواروں کے نامزد کرنے سے یا ٹکٹ جاری کرنے سے وہ متاثر نہیں ہوتا. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے تو جب سے پی ڈی ایم کا یہ یوم یعنی جب پی ڈی ایم بننے کا اعلان ہوا اور وہ اعلان سنا اس کے بعد ہی اسی دن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے اس میں اختلافات ہیں اور پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا. لیکن الحمدللہ سارے ہمارے جلسے بھی ہو رہے ہیں اسی طریقے سے ہو رہے ہیں. ابھی تک کہا جا چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسے ہو رہے ساری کی ساری چیزیں ویسی کی ویسی ہو رہی ہیں. میں یہ صرف ایک بات یہ آپ کو بتا جی آپ کمپلیٹ کر لیجیے. ابھی جو حیدرآباد کا جلسہ پرسوں ہوا ہے 9 تاریخ کو, اس میں بلاول بھٹو نے برملا اعلان کیا کہ مارچ میں مارچ ہوگا اور ہم ساتھ جائیں گے. تو اب ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیوں اس طرح کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم متفق ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس اتحاد سے جو قوتیں خائف ہیں, جو نااہل حکومت ہے, ناجائز حکومت ہے, وہ اس سے خائف ہے. اپنے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں مارچ ہوگا لیکن مارچ میں سینٹ الیکشن بھی ہوں گے, تو آپ آئندہ آنے والے دنوں میں مستقبل پھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن پہلے ہوں گے, 3 کو ہوں گے اور ہم جو ہے 26 کو مارچ کے لیے نکلیں گے. ہم نے 26 مارچ کی تاریخ دی ہے اور الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ 3 مارچ کو ہے. تو مطلب فواد چودھری صاحب نے جو کہا تھا پھر ہم اس بات کو سچ مان لیں کہ پی ڈی ایم کو پھر ایک ہی جماعت بن جانا چاہیے, ایک جماعت ہو جانی چاہیے. دیکھیں فواد چودھری کے کہنے پر اور عمران خان کے کہنے پر اور شیخ رشید کے کہنے پر ہم اس طرح ایک جماعت بن جائے, یہ تو ان کے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں. ہم دیکھیے قاری عثمان صاحب ریلیوں سے باہر نکلی, پھر جلسوں تک جا پہنچی, پھر جلسوں کے بعد پھر روڈوں پہ دھرنوں کی بات ہوئی, پھر یہ بات ہوئی کہ اسلام آباد جا پہنچیں گے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ بات ہوگی کہ مارچ میں وہ مطلب کہ خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے. اب تو یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب چلے جائیں گے, پاسبلٹی 26 مارچ سے پہلے مستعفی ہو جائیں گے. تو یہ تمام تر چیزیں یہ چیزیں چلتی رہی ہیں لیکن خان صاحب کہیں نہیں گئے. ہو جائیں گے, چلے جائیں گے میں فرق ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ استعفیٰ دے دیں, چلے جائیں. یہ نہیں کہا تھا کہ چلے جائیں گے اور استعفیٰ دے دیں گے, کیونکہ ہم تو استعفیٰ مانگ رہے ہیں. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں. اگر استعفیٰ نہیں دیں گے تو ہم اگلے رائے عمل کا اعلان کریں گے. ہم نے کر دیا. ہم نے مارچ کا کہا تھا, آپ لوگ ساری دنیا کہہ رہی تھی چلے ٹھیک ہے, یہ 26 مارچ بھی دیکھ لیتے قاری صاحب. اگر مارچ بھی ہوگا 26 مارچ کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اگر تب بھی خان صاحب نہیں گئے تو یہ پھر سوال ہے میرا ایک آپ سے. اس وقت دیکھیں نہیں گئے تو یہ تحریک ہے, تحریک کا ایک تسلسل ہے, یہ جاری رہے گا. وہ تمام حربے, وہ تمام طریقہ کار استعمال کیے جائیں گے جو ایک تحریک میں کیے جاتے ہیں, وہ ہم ان تمام طریقوں کو استعمال کریں گے. اور اب آغاز ہے, چل رہے ہیں, تاریخ چل رہی ہے. ہم نے ان کو بہرحال یہ طے کیا ہے کہ اس نااہل حکومت سے اس ملک کی کو نجات دلانا ہے, عوام کو نجات دلانا ہے. میں نہیں کہتا ہوں, آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اس وقت ملک کی کیا صورتحال ہے, اداروں کی کیا صورتحال ہے, اس وقت مہنگائی کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے, عام آدمی کیا مانگ رہا ہے. یہ ہمارے مطالبات ہیں, اس کے لیے ہم میدان میں ہیں انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے عظما کاردار صاحب, آپ نے تمام تر گفتگو جو قاری عثمان صاحب کی سن لی ہے, پی ڈی ایم کو یہ رہنمائی کرتے ہیں, میری سوالات بھی آپ نے سن لی ہوں گے. آپ تمام تر گفتگو کے بعد آپ کیا رائے رکھتی ہیں, آپ بھی بتا دیجیے. عبداللہ دیکھیں, یہ 11 پارٹیاں جو ہیں وہ ایک پرائم منسٹر کے خلاف یہ چوچو کا مربع اکٹھا ہو گیا ہے. اچھا استعفیٰ دے رہے ہیں خان صاحب؟ غبارے میں سے تو ہوا کب کی نکل چکی ہوئی ہے. یہ کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کسی بھی اپنی ڈیڈ لائن کو یہ فالو اپ نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ 26 مارچ پہ آگے لے گئے ہیں, تب بھی ان کا کچھ نہیں بننا, کیونکہ قوم نے ان کے بیانیے کو کوئی پذیرائی نہیں دی. قوم ان کے ساتھ نہیں نکلی. آپ نے ان کے جلسوں میں بھی دیکھ لیا, مینار پاکستان میں, پورے سینٹرل پنجاب میں ان لوگوں کے سیٹیں زیادہ ہیں ہم سے. اس کے باوجود وہاں پہ 8-10 ہزار سے لوگ یہ نکال کے نہیں لا سکتے. 11 جماعتیں مل کے نہیں نکال کے لا سکی. تو اب اس کے ساتھ تو میں صرف ہمدردی کا اظہار کر سکتی ہوں. بھئی آپ اتنا ووٹ کو عزت دینے کا مانترا ہر وقت آپ بولتے رہتے ہیں, تو آپ 5 سال انتظار کریں. اب مینڈیٹ جب عوام نے دیا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو,
تو وہ عرصہ جب گزر جائے گا تو اس کے بعد پھر دوبارہ آپ میدان میں اتریں اور اپنی پنجہ آزمائیں اور دیکھیں قوم کس کو پھر اعتماد کا ووٹ دیتی ہے. تو یہ تھوڑا سا آرام کریں اور ہم لوگوں کو اپنا کام کرنے دیں. ان لوگوں نے جو اتنا سسٹم بگاڑ کے گئے, ادارے تباہ کر کے گئے, ہمارے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں, جن کے ساتھ ہم نبض آزما ہیں, اور بہت بہتری کی طرف ہماری اب اکانومی بھی جا رہی ہے. ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ 18% بڑھ گئی ہے. ابھی آپ فیصلہ آباد جا کے دیکھیں, فل کیپیسٹی پہ ہماری ٹیکسٹائل ملز چل رہی ہیں. آپ انڈسٹریل زونز کو وزٹ کریں, ان کو جو وہاں پہ ٹیکس فری کی مراد دی گئی ہیں, بجلی گیس ان کو ان انٹرپٹیڈ دی گئی ہے. وہاں پہ نوکریاں مطلب 1.25 لاکھ 2 لاکھ جو ہے کوئی مزدور نہیں ملتا ہے فیکٹریوں کے لیے اب, جس میں کام کرنے کے لیے, کیونکہ اتنی شارٹیج ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گا عصمت صاحبہ, پھر قاری عثمان صاحب کی جانب پھر چلے جاتے ہیں, پھر تاکہ ان سے بھی سوال, ان کو بھی شامل گفتگو کر لیا جائے. آپ یہ جواب دے دیجئے کہ جنوبی پنجاب میں آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں خرم لغاری صاحب, وہ میڈیا کے سامنے منظر عام پر آ چکے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ووٹ جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیں گے. مزید ارکان بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کئی مشکلات کا سامنا تو نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں؟ دیکھیں, کچھ ایسے وہ مطالبات ہوتے ہیں یا کچھ ایسی کنسرنز ہوتی ہیں جو جائز بھی ہوتی ہیں. آئی ایم شیور ہمارے یہ محترم ایم پی اے جو ہیں ساؤتھ پنجاب سے, ان سے ضرور چیف منسٹر بات کریں گے اور ان کی جو بھی ان کے ایشوز ہیں یا پرابلمز ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی. اور کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, بلکہ جتنا 35% ہمارے بجٹ کا حصہ جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کو دیا گیا ہے. یہ یوتھ کے لیے کہہ رہے تھے کہ یوتھ کے لیے کچھ نہیں کیا, لیکن دیکھیں یوتھ کے لیے کامیاب جوان کا پروگرام ہے, وہ اتنا لمبا چوڑا پروگرام ہے جس میں بے تحاشا اسمال لونز دیے جا رہے ہیں یوتھ کے لیے, اور اتنی زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں جو بھی ان کے تحفظات ہیں وہ انشاءاللہ دور کر دیے جائیں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ تحفظات دور کر دیے جائیں گے. قاری عثمان صاحب آپ کی جانب آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ بات یہ چل رہی ہے کہ چھوڑ کر آخرکار آپ لوگ گئے کیا تھے, یہ بات ہو رہی ہے نون لیگ کے حوالے سے. عبداللہ صاحب, میں آپ سے گزارش ہی کروں گا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ محترمہ نے جو گنوائے ہیں, جو مسائل بتائے ہیں, جو انہوں نے اپنے اقدامات گنوائے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کوئی ایک نظر آ رہا ہے؟ زبانی طور پہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں, میرے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ ہو رہا ہے, میں کر رہا ہوں سب کچھ. لیکن اگر یہاں پہ ووٹ کو عزت دینے کی, اگر قاری صاحب اگر ووٹ کو عزت دینے کی اگر بات ہے, اب آپ میری بات سن لیں نا, اگر آپ سن لیں تو میں اچھا ہوگا کہ میری بات پوری آپ سن لیں. چلیں ٹھیک ہے. میں تو شارٹ کرنے کے لیے یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے محترمہ سے گفتگو سنی ہے اور میں نے سنی ہے, میں آپ کو منصف بناتا ہوں کہ کیا آپ کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے, یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ جب نہیں ہے اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ سابقہ یعنی کئی حکومتیں آپ اگر گنیں گے تو اتنے کسی نے قرضہ نہیں لیا جو اس دور میں لیا جا رہا ہے, لیا گیا ہے. آپ بتائیں کہ اس وقت عام آدمی کہاں سے کہاں تک بیچارہ پہنچ گیا ہے. اب کوئی لوگ اپنے گھر پہ ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کو کھلائیں, جہاں کہا جا رہا ہے کہ 2 لاکھ نوکریاں, جو 1 کروڑ نوکریاں تھی وہ کہاں آ گئی, اور 2 لاکھ کہاں ہیں. 2 نوکریاں کسی کو نہیں بتا دے کہ فلاں جگہ پہ ہم نے نوکر لگایا ہے, فلاں جگہ ہم نے ملازمت ہی نہیں. یہ تو کہنے والی باتیں ہیں. سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان کے بس میں نہیں ہے. ان کا وزیر اعظم خود برملا اعتراف کر رہا ہے. پچھلے دور میں انہوں نے خیبر پختونخوا میں اعتراف کیا تھا کہ ہم حکومت کرنا ہمیں نہیں آتا اور ہم نہیں سمجھے تھے کہ اس طرح اتنے ہم جو آسان سمجھے تھے حکومت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. ابھی وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ اعلان کر بیٹھے ہیں, اعتراف کر بیٹھے ہیں. دیکھیں, ایک ہوتی ہے صرف زبانی جمع خرچ, اور ہم انتظار کریں اگر ان کو واقعتاً یہ عوامی مینڈیٹ سے آئے ہوتے, ہم انتظار کرتے. تاریخ ہے, ہمیشہ ہوتا ہے اس طرح.
لیکن آپ تو پھر اس طرح کی بات تو پھر پاکستان تحریک انصاف بھی 2013 کے الیکشن کے لیے کرتی ہے. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب تک جو یعنی دیکھیں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, آپ میری جانب اگر اشارہ کریں, میڈیا کی جانب اگر اشارہ کریں, تو جب آپ لوگ دور اقتدار میں ہوتے ہیں تب آپ لوگ کیوں نہیں منصف بناتے میڈیا کو؟ پھر میں آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں کہ کم آپ بھی عوام میں سے ہیں, چلیں ہماری بات تو یہ ہوگی کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا یہ تمام اقدامات انہوں نے کیے ہیں؟ آپ الیکشن کی بات اگر کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ پچھلے گزشتہ جو سینٹ کے الیکشن تھے اس میں جو کچھ کھیل کھیلا گیا تھا, جو پیسہ چلا تھا, یہ کیا آج تک ان کے آنکھوں کی پٹیاں تھی؟ چلے قاری صاحب, وقت میرے پاس نہایت ہی کم رہ گیا ہے, آپ یہ بتا دیجئے گا کہ سینٹ الیکشن اب سر پر ہیں, ساتھ ہی ساتھ 26 مارچ بھی زیادہ دور نہیں ہے ہم سے, آئندہ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کرنے کیا جا رہی ہے؟ پی ڈی ایم انشاءاللہ اپنے اعلان کے مطابق اس پہ عمل کرے گی, اور اگر تب بھی ہمیں وہ جو ہمارا ہدف ہے وہ نہیں ملا تو ہم تاریخ کا حصہ ہیں, ہم تاریخ چلا رہے ہیں, ہم اس وقت اس کے مطابق کوئی اور اعلان کریں گے جو تاریخ کا تسلسل ہوتا ہے, جس طریقے سے تاریخیں چلتی ہیں. ہم نے یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہاں سے جائیں گے اور واپس آ جائیں گے. ظاہر ہے کہ عظمیٰ صاحبہ کی جانب حاجت. عظمیٰ صاحبہ مارچ بھی ہونے کو ہے اور مارچ میں ہی سینٹ الیکشن بھی سر پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ فیوچر کیسا دیکھ رہی ہیں؟ جب پہ بات ہوگی پریڈکشن کے حوالے سے. یہ مارچ کے حوالے سے جی مارچ کے حوالے سے, مارچ میں 26 مارچ پہ لانگ مارچ کی طرف بھی تو جانب جا رہی ہے. دیکھیں ہم تو عبداللہ ہم ایک جمہوری جماعت ہیں اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ اپوزیشن کا رائٹ ہے کہ وہ اگر کوئی ان کا اچھا بیانیہ ہے جو کہ پبلک انٹرسٹ میں ہے تو وہ آئیں اور اس کو اس کے لیے پروٹیسٹ کریں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. ہمارا بھی دھرنا تھا اور وہ ہمارے بڑے جائز مطالبات ہیں. ہمارے ووٹرز نے کہا تھا ہمیں حساب چاہیے اپنے ووٹ کا, وہ کس نے چرایا ہے, اور آپ پتہ کریں, چیک کریں جا کے, تو جس کی وجہ سے دھرنا دیا گیا تھا. اگر ان کے پاس بھی کوئی اس طرح کی جائز مطالبات ہیں تو ضرور آئیں, لیکن یہ البتہ خیال رکھ لیں کہ جو جان و مال کی جو حفاظت ہے وہ ریاست کا کام ہوتا ہے, تو کسی طریقے سے ڈسرپشن یا ڈسٹربنس نہیں چاہیے. جو جائز مطالبات ہیں, جائز مطالبات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو سامنے لے کر آنا چاہیے, انہیں بالائے طاق نہیں رکھا جائے گا. ہمارے ساتھ موجود تھے نہال ہاشمی صاحب جو کہ پاکستان مسلم نون کی رہنمائی کر رہے تھے, پہلے سیگمنٹ میں تھے, وہ اب نہیں تھے, دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ, ان کا بہت شکریہ. عظمیٰ کاردہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنمائی کر رہی تھی, آپ کو بھی بے حد شکریہ. اور افضل چنان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنمائی کر رہے تھے, آپ کو بھی بہت شکریہ. اور قاری عثمان صاحب پی ڈی ایم کی رہنمائی کر رہے تھے, آپ کو بھی بہت شکریہ. تو ناظرین, مارچ بھی ہونے والا ہے اور مارچ میں ہی سینٹ الیکشن بھی ہوں گے, تو ہوگا جو بھی ہونا پاکستان کی بہتری کے لیے چاہیے. اپنے میزبان عبداللہ حسن کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.